उन पर ही सीखते हैं। खुदावंद का शुक्र हो, पिछले हफ्ते हमने लूका की अंजील और उसका पहला बाब और उसमें जिब्राईल फरिश्ता को ये कहते हुए सुना, सीखा, समझा कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। इससे हमने सीखा कि बेशक जिब्राइल फरिश्ता उस वक्त मरियम मुकद्दसा से मुखातिब था, लेकिन आज जब हम उसको पढ़ते हैं, वो फजल जो उस पर हुआ, दरअसल उसके वसीला से हमने फजल पाया। वो फजल दरअसल कोई और नहीं, वो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह है, जो चमकता दमकता हुआ खुदा का नूर है। और आप खुद फरमाते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं। आप खुद फरमाते हैं कि मैं यहूदा यानी दाऊद की असल और नस्ल का रोशन सितारा हूं। इसी सितारे को मजूसी देखते हैं, इसी सितारे को मशरक के लोग देखते हैं, इसी सितारे को अक़वाम आलम देखती हैं, इसी सितारे को आसमान दिखाता है और अक़वाम आलम कुछ और नहीं बल्कि सजदा में गिर जाती हैं। इसी मज़मून को आज हम सीखेंगे कि क्रिसमस पर हकीकी सजदा, और इस मज़मून पर हम मबनी जो हैं वो आयात सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयात को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे इसमें से कि क्रिसमस पर हमें कैसे ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हमें हकीकी सजदा करना है, और कौन सिखाता है। आए हम मत्ती रसूल के इस बयान को पढ़ना शुरू करें। पहली आयत आपके सामने मौजूद है और इसमें से हम कलाम मुक़द्दस की गहराइयों को, सच्चाइयों को, हकीकतों को और सबसे बड़ी बात इबादत को पाएंगे, जो वो किसी और को नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, उसको करते हुए हम पाते हैं। जब यसु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। अगली आयत, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की और वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो। जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। हमारा आखिरी हिस्सा, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके
आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। आए हम ज़रा इस हवाला के बारे में गौर व खोज करें। मजमूई तौर पर जब हम इसको देखते हैं तो ये वाक़या दरअसल हमें कुछ और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह को सजदे के बारे में बताता है और इसमें दो ग्रोह के बारे में बताता है। एक वो ग्रोह जो यहूदी नहीं, एक वो ग्रोह जो किताबे मुकद्दस नहीं रखती, एक वो ग्रोह जिनके पास अंबिया कराम नहीं आए, एक वो ग्रोह जिनको इल्हाम नहीं पहुंचा। वो आई है दिल की था गहराइयों के साथ, दिल के साथ, जज्बात के साथ, एहसासात के साथ लंबा सफर करके वो आए हैं कि बादशाह जो पैदा हुआ है उसको सजदा करें। दूसरे जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो अपने आप को कलामे मुकद्दस के ठेकेदार कहते हैं, जो अपने आप को आलम कहते हैं, जो अपने आप को फ़कीह कहते हैं, जो अपने आप को फरीसी कहते हैं, जो अपने आप को शरा के आलम कहते हैं, वो इस नबूवत को पूरे होते हुए देखते हैं, इसको सुनते हैं और इस पर अमल करने से रह जाते हैं। अगर आपको कुछ और याद नहीं आता तो हज़रत दाऊद के ज़बूर 65 की चौथी आयत याद आनी चाहिए, जहां पर खुदावंद खुदा हज़रत दाऊद के वसीला से फरमाता है कि मैं ही लोगों को बरगुज़ीदा करता हूं, मैं ही लोगों को बरगुज़ीदा करता हूं ताकि वो मेरी इबादत करें। मैं ही दूसरे मायनों में खुदा कहता है लोगों को चुनता हूं कि वो मेरी इबादत करें। वो कोई भी हो, खुदा के नज़दीक सब उसके लोग हैं, क्योंकि वो सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। और क्रिसमस इसी बात का नाम है कि वो तख्लीक जो बनाए जो शुरू में जिसको खुदा ने तख्लीक किया, जब गुनाह की वजह से बर्बाद हुई तो उसको दोबारा ठीक करने के लिए खुद खुदा इस दुनिया में आया है। इसलिए वो अपनी मखलूक को बुलाता है, इसलिए वो अपने लोगों को बुलाता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अक़वाम आलम हो। यही पुराना अहदनामा हमें बार बार बताता है कि वो यहूदियों को नहीं बल्कि तमाम दुनिया को बुलाने आया है। वो दुनिया के तमाम तर ठुकराए हुए लोगों को बुलाने आया है, वो सब को बुलाने आया है जो उसके सितारे को देखकर उसके पीछे हो लिए रहते हैं। और मसीह यीशु खुद कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, चाहे वो यरूशलेम में हो और चाहे वो पूरब में हो, उसकी भेड़ है तो उसकी आवाज सुनेगी। सवाल यहां पर पैदा होता है कि मजूसियों को कैसे पता चला कि यहूदा के यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। और वो मालूम होता है कि सितारे के इल्म को जानते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी उनके पास कोई इल्म था? इसके बारे में हम बात करते चले जाएंगे। हम एक बात जरूर देखते हैं जो जब हम पहली दूसरी
पहली और दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो हमें एक खूबसूरत तस्वीर नजर आती है। इससे पहले कि मैं आपके सामने पहली और दूसरी आयत पढ़ूं और तफसीर करें, मैं आपको आज इन 12 आयत पर मबनी 4 उन्वान को बताना चाहता हूं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि क्रिसमस पर हकीकी सजदा, जब हम क्रिसमस पर हकीकी सजदे को लेकर इन 12 आयत को देखते हैं तो 4 मुख्तलिफ हिस्से सामने आते हैं। आसमान अक़वाम आलम को अल मसीह को सजदा करने की तलकीन करता है। दूसरी बात, अंबिया की नबूवत मसीह को सजदा की तालीम देती है। तीसरी बात, मुनाफकत और हट दर्मी का सजदा, ये आपने हेरोदिस और फकी लोगों में देख सकते हैं। और चौथी बात, हकीकी और दयानतदारी का सजदा। आए हम पहले उन्वान पर गौर करते हैं और ये है पहली और दूसरी आयत पर मबनी। उम्मीद है आपके पास अगर बाइबल मुकद्दस है आप उसमें से देख रहे हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब यसु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देकर हम उसे सजदा करने आए हैं। अगर आप इस 2 आयत को पढ़ने के बाद इसमें छुपी मुसर्रत, खुशी और शादमानी नहीं पाते इन मजूसियों में, तो आप दरअसल बहुत बड़ी चीज नजरअंदाज कर रहे हैं। ये 2 आयत दरअसल क्रिसमस की पुरजोश इबादत की दावत देती हैं। इनमें आसमान अक़वाम आलम को शहनशाह की तरफ बुलाता है, जो ना सिर्फ बनी इसराइल का बादशाह बल्कि बनी नौ इंसान का फरमा रवा है। वो शहनशाह है। मजूसियों के सवाल और तलाश में हमें सफर की थकन और कोई मुसीबत उनके चेहरे पे नजर नहीं आती, बल्कि जब वो सवाल करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है, तो आप उनके चेहरे पे लुत्फ, उनके चेहरे पे जोश, उनके चेहरे पे एक ताजगी गूंजते हुए आपको सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी का समुंदर ठाठें मारता है और वो अपने सफ़र के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है। ऐसा लगता है कि असल क्रिसमस तो ये मजूसी मना रहे हैं। अंदाजा लगाएं उनके कपड़े शायद नए ना रहे हों, क्योंकि बताया जाता है 202 साल वो सफ़र करने में गुजार देते हैं, लेकिन उनके दिल इस बादशाह को सजदा करने के लिए बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल प्यारे हैं, बिल्कुल सजे हुए हैं और खुशबूदार हैं। मुकाशफा दरअसल उनको मिला है, हकीकत उन पर खुली है। किसके वसीला से? सितारे के वसीला से। अगर आप रोमियो का खत उसके दूसरे बाब को पढ़ें तो वहां पर एक खूबसूरत बात पौलुस रसूल लिखता है। कहता है कि अगर कोई कहता है कि मेरे पास कलाम नहीं, तो वो अपने इर्द गिर्द देखे, खुदा की खुदाई उसे वहां नजर आएगी। और यही बात मजूसियों को आसमान पर सितारे में नजर आई। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि वो उसे सजदा करने आते हैं। सितारे तो तब्दील होते रहते हैं, उनकी हरकत वो देखते रहे, लेकिन कभी वो 2 साल का सफर करके यहूदियों के पास नहीं गए, कभी वो मिस्र में नहीं गए, कभी वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए, बल्कि हमें बताया जाता है कि वो यहूदियों के बादशाह को सजदा करने आए। क्यों ये उनके दिल में एक तड़प उठी।
وہ سفر کی مصیبت کو، اپنے خاندان کی جدائی کو، وہ ہر طرح کی جدائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ وہ بچہ، وہ بڑا نہیں، وہ کوئی مشہور بادشاہ نہیں، وہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں جس نے بہت بڑے شاندار ابھی ان کے سامنے کام کر دکھائے ہیں، بلکہ وہ پیدا ہوا ہے اور اس کو وہ سجدہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی حقیقت ہمیں حضرت دانیل کی صحیفے میں ملتی ہے۔ حضرت دانیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دراصل جو تھے وہ مجوسیوں کے اوپر، جب بابل کی میں وہ اسیر تھے، تو وہ دراصل مجوسیوں کے اوپر، نجومیوں کے اوپر، کشتیوں کے اوپر، فالگیروں کے اوپر وہ سردار مقرر ہوئے۔ جب وہ سردار مقرر ہوئے تو یقیناً، کیونکہ حضرت دانیل جو ہیں وہ ایک اسرائیلی تھے، وہ یہودا کے علاقہ سے تھے، وہ اسرائیل کے علاقہ سے تھے، اور وہ جب وہاں اسیر ہو کر جاتے ہیں تو یقیناً وہ کلام مقدس کو بھی ساتھ لے کے گئے، یقیناً وہ اپنے خدا کو یاد کرتے ہوئے وہاں پر گئے اور وہاں پر کرتے رہے۔ اور اسی لیے ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت دانیل کے اوپر کون سی روح تھی؟ الہوں کی قدوس اور الہوں کی روح اس میں ہے، اس میں نور ہے، اس میں دانش ہے، اور خدا کی حکمت کے بارے میں مشہور تھے حضرت دانیل بابل کی اسیری میں۔ اور جب خدا حضرت دانیل کو مقرر کرتا ہے، نہ صرف وہ مجوسیوں کو توریت سکھاتے ہیں، میں وہ آپ کو حوالہ دکھاؤں گا جہاں پر وہ بتا سکتے ہیں کہ توریت میں ایک فرما روا، ایک ممسوح کا، ایک شہنشاہ کا، ایک بادشاہ کا ذکر ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور بلکہ حضرت دانیل کو جبرائیل فرشتہ بتاتا ہے، اور وہ اپنی کتاب میں اس کو رقم کرتے ہیں کہ یہ شہنشاہ کیا ہوگا۔ اور جب آپ اس حوالے کو پڑھیں گے تو بعد میں جب آپ مجوسیوں کے آپ تحائف پر، آپ ان کے تحفوں پر غور کریں گے تو آپ کو یہ حصہ جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو واضح نظر آئے گا کہ واقعی یہ حصے کو جانتے تھے، اسی لیے وہ سونا، لبان اور مر لائے۔ آئیں ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں دانیل کی کتاب اس کے 9 باب کی 24 سے 26 آیات، ان 2 آیات میں کیا لکھا ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ لکھا ہے، تیرے لوگوں، حضرت جبرائیل سے بتا رہے ہیں، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں۔ کیا ہو جائے؟ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟ یہ بدکرداری کا کفارہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کفارے کی بات آ گئی۔ اور ابدی راست بازی قائم ہوگی، جو مسیح کو قبول کریں گے وہ ابدی راست بازی میں شامل ہوں گے۔ رویا اور نبوت پر مہر ہوگی، پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا۔ بس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے۔ تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے، فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا۔ اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ الفاظ جو بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی۔ آپ یاد کریں، اسرائیل میں آج بھی لڑائی موجود ہے۔ جب سے ممسوح روا قتل کیا گیا ہے، اس کا کفارہ ہوا ہے، اس نے کفارہ دیا ہے، آج تک لڑائی وہاں پر موجود ہے، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ یہ سارا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی جانتے تھے، کیونکہ دانیل جو ہیں وہ مشرق میں ہیں اور وہ انہیں سکھاتے ہیں
کون سی بات انہیں دکھائی گئی؟ یہ یعقوب جو حضرت اسرائیل بھی کہلائے جاتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو برکت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، جو بادشاہ آیا ہے اس کو اسی لیے سجدہ کرنے آئے ہیں، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شلوہ یعنی مسیح نہ آئے اور قومیں اس کے مطیع نہ ہوں گی۔ جناب اعلیٰ، اسی کا ذکر گنتی کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 17ویں آیت میں آپ کو ملتا ہے کہ ستارہ نکلے گا اور عصا جو ہے وہ اٹھے گا۔ آپ ان سب باتوں میں جب دیکھتے ہیں کہ ممسو روا ہے، یعقوب فرماتا ہے کہ شلوہ وہ عصے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ وہ بادشاہ ہوگا، شہنشاہ ہوگا، اور جب مجوسی توریت کو اور حضرت دانیل کی رویا کو دیکھتے ہیں تو وہ اور کچھ نہیں سمجھتے، وہ آسمان سے اس بات کی تعلیم پاتے ہیں کہ حقیقی سجدہ حاصل کرنے والا پیدا ہوا ہے، اور وہ آ جاتے ہیں، 2 سال کا سفر کرتے ہیں، اور جب وہ مسیح کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس جو ہم نے پڑھا، تلاوت کی شروع میں، بتاتا ہے کہ وہ اس کے سامنے گر گئے۔ ان کو کسی نے نہیں کہا کہ گرو اس کے سامنے، وہ اس کے سامنے گر گئے، وہ سجدے میں پڑ گئے۔ اور یہ پہچان دراصل کوئی نئی نہیں، مسیح کے سامنے یہ سجدہ کوئی نیا نہیں، بلکہ آپ اگر مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 5ویں باب کو دیکھیں تو دراصل آپ کو سجدہ کرتے ہوئے 24 بزرگ ملیں گے مسیح کو۔ کیا لکھا ہے؟ جب اس نے کتاب لے لی، کس نے؟ برا نے، مسیح نے، تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے۔ گیت سنیں، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اور اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ، ہر ایک زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ سجدہ دراصل مجوسیوں کو کسی نئی سجدے کی بات نہیں کی طرف نہیں انہیں دعوت دے رہا، بلکہ جب ہم کرسمس پر مجوسیوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سجدے کے لیے آتے ہوئے دیکھتے ہیں، سجدے کے لیے وہ عظمت ان کے دلوں میں دیکھتے ہیں، سجدے کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ، ایک احساس، ایک محبت، ایک پر فضل جلال ان کے دلوں میں جو ٹھہر جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو دراصل اس حقیقت کو مکاشفہ عیاں کرتا ہے کہ یہ ازلی سجدے کی دعوت ہے، یہ ازلی سجدہ، یہ ابدی سجدہ جو آسمان پر جاری اور ساری ہے، اس کی طرف کرسمس ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آئیں اور وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے اس کو سجدہ کریں۔ نہ صرف یہ آسمان، بلکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کرام کی نبوتیں اس بات کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں کہ مسیح واقعی سجدے کے لائق ہے۔ آئیں ہم اگلے حصے میں جائیں اور آیات 3 اور 6 میں دیکھیں کہ کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ انبیاء کی نبوت مسیح کو سجدہ کی تعلیم دیتی ہیں۔ آیت نمبر 3 سے 6 لکھا ہے، یہ سن کر ہیرودس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ سوال کیا ہے؟ مسیح کی پیدائش
کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مسیح کی پیدائش۔ سو اس کا مطلب ہے جو بادشاہ پیدا ہونے والا ان کے نزدیک تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ مسیح ہے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم، کیونکہ یہ ان کی اپنی من گڑت نہیں، یہ ان کی اپنی سوچ نہیں، بلکہ الہام یہ بتاتا ہے، بلکہ خدا کے انبیاء کرام یوں بتاتے ہیں، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اندازہ لگائیں یہ بات ہیرودیس کے کانوں میں پڑتی ہے۔ اندازہ لگائیں یروشلم کے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھائی آلریڈی یہاں پر بادشاہ ہے، ایک اور بادشاہ، کیا آپ کچھ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشرق کے پورب کے لوگوں کی کوئی سیاست ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے سردار کاہنوں اور فقیہوں کو، جو اس وقت کے امام اعظم تھے، جو اس وقت کے مذہبی ٹھیکیدار تھے، جو اس وقت کے عالمین تھے، جو علماء کرام ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو سوال کیا جاتا ہے جو مسیح جب پیدا ہوگا تو وہ کہاں پیدا ہوگا؟ کلام مقدس کیا بتاتا ہے؟ بادشاہ کو سجدہ ہے، لیکن سوال کلام سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ مسیح، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں، اس بات سے جان جاتے ہیں، جو بادشاہ ہے یہودیوں کے نزدیک، کلام کے پڑھنے والوں کے نزدیک، جو کلام کو جانتے ہیں ان کے نزدیک، وہ مسیح ہے۔ جو بادشاہ ہے وہ مسیح ہے۔ اور انہوں نے جب اس سے پوچھا تو انہوں نے میکا نبی کے صحیفہ میں سے سوال کیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، لیکن اے بیت لحم، یہ جواب ہے اس سوال کا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا کیونکہ نبی نے بتایا ہے۔ اور میکا نبی کیا بتاتے ہیں؟ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا کیا ہوگا؟ حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابقہ یہاں قدیم الایام سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کئی لوگ کرسمس پر بتاتے ہیں کہ پھر یہودیوں نے اس کو کیوں نہ مانا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہودی پھر وہ کیوں نہ کلام پر ایمان لائے۔ اس کے لیے وہ عذر پوچھتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو دراصل جب یہودی اس حوالہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں کھوٹ، منافقت اور ہٹ درمی نظر آتی ہے۔ وہ جب اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مسیح صرف انسان ہوگا، مسیح ازلی ہوگا، مسیح کی اصل مصدر کا مطلب صرف داؤدی خاندان کی قدامت ہے، مسیح کوئی الہی شخصیت نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات سچی ہے؟ کیا کلام مقدس ہمیں یہی بتاتا ہے جو یہ لوگ بتاتے ہیں، یا کلام مقدس اس سے بڑھ کر ہمیں بتاتا ہے؟ یا یہ لوگ دراصل کچھ چھپا رہے ہیں، یا یہ لوگ ہمیں سچائی سے متعارف نہیں کروا رہے؟ جب ہم پرانے عہد نامہ، جس کو آج بھی یہودی پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو نہ صرف ہمیں مسیح کی پیشنگوئیاں ملتی ہیں، بلکہ مسیح کی ذات کے بارے میں ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ سجدہ مسیح کو روا ہے،
بتایا یہ جاتا ہے کہ سجدہ صرف مسیح ہی کو روا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ سجدے کے مستحق صرف حضور خداوند یسوع المسیح ہی ہیں۔ جب ہم مصدر زمانہ سابقہ یا قدیم الایام کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو یہاں عبرانی میں جو فکرہ ہے وہ یہ ہے می اولام، میمی اولام، جس کا مطلب ہے ازل کے دنوں سے، ازل سے، ابد سے اور ہمیشہ سے۔ اب یہ فکرہ صرف ازلیت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف خدا کے لیے۔ یہ عام انسانی نسل کے تسلسل پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہودی اسے جب داؤد کی نسل کی قدامت بنا دیتے ہیں تو وہ عبرانی معنوں کے خلاف جاتے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں، یا پھر یسایہ 9 باب اور اس کی 6 آیت کو، جہاں پر مسیح کے بارے میں واضح طور پر الہی القاب بتائے گئے، اس کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ وہ بتایا جاتا ہے یسایہ کی معرفت کہ ایک ہمیں بیٹا عطا ہوا، اور اس کے نام جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ اس کے نام کیا ہوں گے؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ اب اگر اس بات کو بھی وہ رد کر جائیں تو حضرت دانیل کی کتاب کو جب مجوسی پڑھتے ہیں تو ان کو واضح طور پر سمجھ آ گئی تھی کہ مسیح جو پیدا ہوا ہے وہ یہودیوں کا ہی نہیں بلکہ ہمارا بھی ہے، اور یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کلام مقدس میں دانیل نبی کو جو رویا دکھائی گئی وہ یوں ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور یہاں پر ایک مشہور ترین لقب جو مسیح یسوع اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، آدم زاد یا ابن آدم، وہ یہاں پر متعارف کروایا گیا۔ جب مسیح کو آپ یا کلام مقدس میں آپ مسیح کو اپنے آپ کو ابن آدم کہتے سنیں تو وہ دراصل دانیل 7 باب 13 اور 14 آیات کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، دانیل کہتا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ میکا بھی کیا کہتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قدیم الایام۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ کس لیے دی گئی؟ حضرت دانیل بتاتے ہیں تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ جب مجوسی اس بات کو پڑھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، ستارہ چمکتا ہے، تو وہ کچھ اور نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی ہے، اور کن لوگوں کے لیے دی گئی ہے؟ پورب کے رہنے والوں کے لیے، مغرب کے رہنے والوں کے لیے، شمال اور جنوب کے رہنے والوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، امتیں اور اہل لغت کے لیے یہ مملکت، یہ بادشاہ، یہ شہنشاہ آیا ہے جس کو وہ سجدہ کرنے آئے ہیں۔ آسان الفاظ میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو الہی صفات کا حامل، قدیم الایام سے موجود خداوند کہلانے والی ہستی، تمام اقوام کا حاکم اور خدا کے منصوبے کا مرکز بنا کر پیش کرتی ہے۔ لہٰذا صرف انسان والی یہودی تفسیر پر پرانے عہد نامہ کی مکمل تصویر ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف کلام مقدس نہیں بلکہ ربیوں کے درمیان مناظرے بھی ہوئے اسی مضمون پہ، اور ہم آپ کے سامنے اس کو بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ کہیں اور نہیں بلکہ یہ سنہیڈرن میں ہوئے، اور یہ تالمود جو بابلی ہے اس میں موجود ہے۔ اور یہ واقعہ کیا ہوا کہ جو مسیح ہے، اس وقت تو مسیح نہیں آیا تھا، لیکن جب مسیح ہے، جب وہ آئے گا
تو وہ کون ہوگا؟ اس کا تخت کے بارے میں یہ سوال ہو رہے تھے. تو ربی اکیوا اور ربی یوسی کے درمیان دانیل 7 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لفظ تخت کے معنی کے بارے میں بحث مشتمل ہے. ربی اکیوا دلیل دیتے ہیں کہ ایک تخت خدا کے لیے ہے اور دوسرا داؤد کے لیے. جب یہ بات کرتے ہیں تو ربی یوسی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، ربی یوسی اس سے اختلاف کرتے ہوئے دلیل دیتے ہیں کہ یہ تجویز کرنا بے عزتی اور توہین ہے کہ کوئی انسان خدا کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے. دوسرے معنوں میں کوئی دوسرا انسان یا کوئی انسان خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھ سکتا ہے. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو دراصل یہ توہین ہے اور کچھ نہیں. اور مکاشفہ اس بات کو اور زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب میں نے نگاہ کی اس تخت کے بارے میں جو اس تخت پر بیٹھا ہے، یہ شہنشاہ جو پیدا ہوا ہے جس کو مجوسی سجدہ کرنے آئے ہیں، دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی خدا کے لیے، آسمان کے لیے، بلکہ یہ مجوسیوں کے لیے نئی بات تھی، یہ انسانوں کے لیے نئی بات تھی، لیکن ازل میں یہ بات آلریڈی ہو رہی تھی. کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کو کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے یہ کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا براہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد ہو، عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے. اور چاروں جاندار نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. جناب والا، مجوسی جو سجدہ کرنے آئے ہیں، یہ کوئی نیا سجدہ نہیں، بلکہ یہ ابدی سجدہ، یہ ازلی سجدہ آلریڈی ہو رہا تھا آسمان پر. جب کرسمس پر وہ دیکھتے ہیں، جب وہ مسیح کی پیدائش پر دیکھتے ہیں، تو دراصل کچھ اور نہیں بلکہ بنی نوع انسان کو مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا. کرسمس پر یہی بات ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ اس ازلی عبادت میں، اس ازلی سجدے میں ہمیں بھی شامل کیا گیا. آئے ہم تیسری بات کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ہے منافقت اور ہٹ درمی کا سجدہ. آیت 7 اور 8 ہمیں واضح بتاتی ہیں کہ اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی. لفظ کیا ہے یہاں پر؟ چپکے سے، کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو خبر دو، تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. یہاں پر جو بات ہے وہ چپکے سے کام کرنے والی ہے. یہاں پر منافقت کی جو ڈیفینیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، جو تعریف یہاں پر نظر آ رہی ہے، چپکے سے وہ جاتا ہے. کون؟ ہیرودیس. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مجوسیوں کو کہتا ہے کہ کیا کرو، جاؤ اور جا کر مجھے بھی بتاؤ. جب وہ ملے تو مجھے بھی بتانا، میں بھی آ کے سجدہ کروں گا. یہاں پر ہمیں منافقت، حسد اور اپنے تخت کے چھن جانے کے ڈر کو دیکھتے ہیں. یہاں پر ہٹ درمی، کلام کو کھلا پڑھنے اور سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم ازلی بادشاہ
को रद्द करते हुए देखते हैं। यहां पर हम ज़बूर 2 को पूरा होते हुए देखते हैं। कलाम मुक़द्दस ज़बूर 2 में वाज़ा फरमाता है कि दुनिया के बादशाहों ने खुदा और उसके मसीह के खिलाफ क्यों सफराई की है, क्यों वो समझते हैं कि वो जीत जाएंगे, क्यों वो समझते हैं, जबकि हेरोदिस को खुश होना चाहिए था कि वो अज़ली बादशाह आ गया है। जबकि यहां पर हम एक बहुत बड़ी मुखालफत को देखते हैं जो ज़बूर 2 में पूरी होती हुई हमें नजर आती है। काश हेरोदिस इस बात को समझ आता, क्योंकि उसके नाम का मतलब, हेरोदिस के नाम का मतलब हीरो है। वो अपने आप को हीरो समझता है और इस बच्चे को जीरो समझता है। वो समझता है कि ये जो बच्चा है इसको वो खत्म कर देगा। वो समझता है कि इस बच्चे को वो कत्ल कर देगा। वो समझता है कि मेरी मुनाफकत और हट दर्मी से मैं इस बच्चे से, इस शहनशाह से छुटकारा पालूंगा। लेकिन उसको बहुत कम इल्म था। हालांकि उसने सुन लिया था कि उसका मसदर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अय्याम से है। जब मसीह यस्सु आते हैं तो इसकी तस्दीक करते हुए यूहन्ना 8 बाब और उसकी 58 में फरमाते हैं कि इससे पहले कि इब्राहिम हो मैं हूं। आप मुकाशवा 19:16 में आपके बारे में बताया जाता है कि आपकी पोशाक और रान पर लिखा है कि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। और मसीह यस्सु मुकाशवा 22:13 में लिखते हैं कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल और आखिर हूं, और इब्तिदा और इंतहा हूं। काश इस 2 पल के हीरो को, यानी हेरोदिस को, पता चल जाता कि हकीकी हीरो उसके शहर में है, हकीकी हीरो उसकी सल्तनत में है, और वो खुद उस हकीकी हीरो जो यीशु मसीह है उसके सामने गिरकर उसकी इबादत करता, उसकी तारीफ करता, उसको अपना शहंशाह मानता, उसको अपना खुदावंद मानता। लेकिन हठधर्मी और मुनाफकत को वो इख्तियार करते हुए नजर आता है। लेकिन इस हीरो को, इस शहंशाह जो झूठा शहंशाह है, इसको अपनी राया को कायम रखने के लिए, अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए दूसरों को कत्ल करना पसंद आया। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये बच्चों को कत्ल करता है। ये कैसा शहंशाह है। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये जो शहंशाह पैदा हुआ है दरअसल ये उसके लिए भी मरने के लिए पैदा हुआ है। ये वो शहंशाह है जो अपनी जान देकर अपनी बादशाहत को कायम करता है। काश हेरोदिस इस बात को समझ जाता। काश आज हम क्रिसमस पर मुनाफकत और हठधर्मी को जान जाएं अपने अंदर जो है, और इसको दूर फेंक कर हम दानियल के सहीफे के मुताबिक इस बात को समझ आएं कि जो शहंशाह पैदा हुआ है वो कफारा देने के लिए पैदा हुआ है, वो हमें बचाने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन हम इस हवाले में कुछ और नहीं बल्कि खामोशी देखते हैं। हम यहां पर उलमा इकराम की खामोशी देखते हैं, हम यहां पर हेरोदिस की खामोशी देखते हैं, हम यहां पर यरूशलेम की खामोशी देखते हैं, जो किसी और बात की नहीं बल्कि खुदावंद के बंदा एलिया के सवाल को वाज़िया तौर पर अयां कर देता है। जब उसने लोगों में मुनाफकत और हठधर्मी देखी तो हजरत एलिया ने यह सवाल किया, और उसने यह सवाल बड़े वाज़िया तौर पर कहा कि अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल ही है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब ना दिया। ये वाकया पहला सलातीन उसकी 18वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है। आप अंदाज़ा लगाएं,
آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسی بےہودہ بات ہے۔ سچائی آپ کے سامنے ہے اور آپ خاموش ہیں، حقیقت آپ کے سامنے ہے اور آپ خاموش ہیں۔ کیسی بے رخی اور منافقت کی بات ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، جب ہم نے پچھلے مہینے میں 4 پرانے عہد نامہ کے حوالوں پر دیکھا کہ کرسمس کے وعدے وہاں پر موجود تھے، ہر ایک وعدے میں آپ نے ایک بات ضرور پائی کہ تاریکی ہے، گناہ کا زور ہے، اور وہاں پر ہی ایک نور چمکا ہے، ایک ستارہ چمکا ہے۔ اور یہی بات ہم اسی حوالہ میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارا آخری حوالہ ہمیں ایک خوبصورت جگہ پر لے آتا ہے، اور یہ ہے حقیقی دیانتداری کا سجدہ۔ اگر آپ میرے ساتھ اس کو پڑھیں تو یہاں پر 9ویں سے 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ جب میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں تو مجھے اور کوئی نہیں، مسیح یسوع کا وعدہ یاد آتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جب آپ اس کے پیچھے چلے ہیں تو وہ ستارہ پھر دکھائی دیا ہے ان کو، وہ راہ دکھانے والا ستارہ ان کے سامنے پھر آ گیا ہے۔ زبور 119 کی 105ویں آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے، تیرا کلام میرے پاؤں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ مسیح یسوع فرماتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میرے پیچھے ہو لے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ جب ہم خداوند یسوع میں آ جاتے ہیں تو ہمیں زندگی کا نور ملتا ہے، وہ ہم سے جدا نہیں ہوتا، جس طرح ستارہ مجوسیوں سے جدا نہیں ہوتا۔ اور آپ یہاں پر ان کو تحائف دیتے ہوئے پاتے ہیں، وہ سونا لائے ہیں۔ سونا کیا ہے؟ سونا دراصل مسیح کی بادشاہت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مسیح کے ان پیشن گوئیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو داؤد کے ساتھ پیشن گوئیاں ہوئیں، کہ داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ نکلے گا۔ دانیل کی پیشن گوئی کو ہم نے پڑھا جو 7ویں باب میں موجود ہے۔ سو یہاں پر ہم مسیح کو کچھ اور نہیں بلکہ بادشاہ، شہنشاہ کے طور پر پاتے ہیں، اور وہ سونا لاتے ہیں۔ اور سونا جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں مکاشفہ 5 باب اور اس کی 13 اور 14 میں بڑے واضح طور پر ایک خوبصورت تصویر نظر آتی ہے اس کی شہنشاہ ہوتے ہوئے۔ پھر میں نے آسمان پر اور زمین کے نیچے اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا، جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد ہو، اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے کہا آمین، اور کیا ہوا؟ اس کو سجدہ ہوا۔ یہاں ہم اس خوبصورت عبادت کو، سجدے کو کرسمس پر جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ شہنشاہ آیا ہے۔ شاید اگر سونا ہی وہ لاتے تو ہم سوچتے کہ دنیا کے بادشاہوں کو سونا دیا جاتا ہے، مسیح کو بھی دنیا کے بادشاہ کے طور پر وہ سمجھتے ہوئے سونا دے دیتے۔ لیکن دوسرا جو تحفہ ہے وہ مسیح کی اور زیادہ عظمت کو واضح کرتا ہے، اس کی شہنشاہت سے آگے کی بات کرتا ہے، اس کی کہانت کی بات کرتا ہے، اس کے کاہن ہونے کی بات کرتا ہے۔ اور یہ وہ وعدہ ہے جو حزقیل کی کتاب اس کے 9ویں باب میں ہم نے پڑھا کہ وہ کفارہ دے گا،
وہ ممسور ہوا ہے، وہ آیا ہے تاکہ وہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 26 سے 27 آیات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کیونکہ ایسا سردار کاہن ہمیں زیبا بھی تھا جو مقدس ہے، مسیح یسوع پاک ہے، بے گناہ ہے، پاکیزہ ہے، گناہ سے جدا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ دراصل کاہن جو ہوتا تھا وہ خدا کے حضور کھڑا رہتا تھا۔ اس کا تخت جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کہانت کا تخت ہے جو ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ عبرانیوں 9 باب میں واضح طور پر لکھا ہے، لیکن مسیح ایک بہتر اور کامل خیمہ میں سردار کاہن ہو کر آیا، اور اس نے بکروں اور بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ اپنے ہی خون سے ایک دفعہ پاک مقدس میں جا کر ابدی نجات حاصل کی۔ دانیل کو کیا بتایا گیا تھا؟ یہ مخلصی کون سی ہوگی؟ ابدی ہوگی۔ یہ راست بازی کون سی ہوگی؟ ابدی ہوگی۔ اور اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر وہ کیسی ہوگی؟ دانیل یہ بھی بتاتا ہے کہ قتل کیا جائے گا، اور مر دراصل ہمیں اس کی موت کی طرف لے جاتی ہے۔ مر دراصل کچھ اور نہیں بلکہ یہ ہیکل میں استعمال ہونے والی خوشبو تھی، یہ زخموں پر لگائے جانے والی مرہم تھی۔ اور یہ میں صرف شاعرانہ طور پر نہیں بات کر رہا، میں دراصل حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ مر کا استعمال نہ صرف خوشبو کے لیے بلکہ علاج کے لیے، زخموں پر شفا کے لیے، اور مردوں جو ہیں ان پر خوشبو لگانے کے لیے کہ ان میں سے بو نہ آئے، استعمال کی جاتی تھی۔ اور یہ سب سے بڑھ کر ہیکل میں استعمال ہوتی تھی خوشبو۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اور کچھ نہیں، مسیح یسوع دراصل اپنی موت کے وسیلہ سے ہم جو مردہ ہیں، ہم جو گناہ کی بو سے بدبودار ہیں، اس مر کے وسیلہ سے، اپنے کفارہ کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو دور پھینکتا ہے۔ ایسے جیسے مشرق سے مغرب یہ لفظ کا مطلب ہے، جس طرح مشرق سے مغرب ہے، یہ دونوں سمتیں کبھی نہیں مل سکتی، شمال اور جنوب مل سکتی ہیں لیکن مغرب اور مشرق نہیں مل سکتی۔ اسی طرح جب ہمارے گناہوں کو وہ پھینکتا ہے زبور 103 میں، تو دراصل وہ ایسے ہمیں پاک کرتا ہے جسے ہم ابدی راست بازی کہتے ہیں۔ اور اسی بات کو ہم اختتام پر لے آتے ہیں جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 2 سے 6 آیت میں دیکھتے ہیں، یہ مر جو لگی، یہ لبان جو پیش کی گئی، یہ شہنشاہ کو سونا جو دیا گیا، دراصل دنیا میں کوئی اس کا حقدار نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ملا، اور یہی حوالہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ نکلا۔ کیا لکھا ہے؟ پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے ہوئے دیکھا کہ کون ہے اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر کیا کرنے وہ لگا؟ زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، یہودا کے قبیلے کا ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا برا کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ، 7 آنکھیں
تھیں یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئیں۔ آپ کو یہاں پر جب سونا، لبان اور مور نظر آتی ہے تو آپ کو یہودا کا ببر اور خدا کا برہ بھی نظر آتا ہے، جس کا ذکر ہم نے یہاں پر پڑھا۔ مسیح کو حقیقی سجدہ کیوں روا ہے؟ مکاشفہ 5 باب بتاتا ہے کہ دنیا میں کوئی اس قابل نہ نکلا، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے، کہ کوئی اس کتاب پر لگی مہروں کو کھول سکے۔ وقت کون ہمارے آنسو پہنچتا ہے؟ کون حقیقی سجدے کا یہ مستحق ہے؟ یہودا کا ببر اور خداوند کا برہ کرسمس پر یہی حقیقی سجدے کے مستحق ہے۔ آسمان جس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اے مجوسیو، اے پورب کے رہنے والو، اے غیر اقوام، اے اہل لغت، جاؤ جا کر میرے مسیح کو سجدہ کرو۔ انبیاء کرام اس کی دعوت دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اس کو سجدہ کرو، لیکن منافقت اور ہٹ درمی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس شہنشاہ کو رد کرتے ہیں۔ دنیا کے شہنشاہ، دنیا کے لوگ، اور یہ بات کوئی نئی نہیں، زبور 2 میں یہ بتا دی گئی تھی، لیکن اس تاریکی میں، جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نور دنیا میں آیا اور نور کو تاریکی نے قبول نہ کیا، جب تاریکی کو قبول نہ کیا گیا تو جنہوں نے قبول کیا، خدا نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ انہوں نے دیانتداری سے سجدہ کیا، حقیقی معنوں میں سجدہ کیا، اور اس کو شہنشاہ قبول کیا، اس کو کاہن قبول کیا، اور اس کو حقیقی کفارہ قبول کیا، اس کو یہودا کا ببر اور خدا کا برہ ہوتے ہوئے قبول کیا۔ آج آپ جب کرسمس پر اس میسج کو سن رہے ہیں، آپ کس حقیقت کے ساتھ اس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ کس بات کی وجہ سے آپ اس کو رد کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر سوال آتا ہے، یہ آپ نے اپنے دلوں کو پوچھنا ہے، یہ آپ نے اپنی ذہنوں میں دہرانا ہے، اپنے دلوں میں بات کرنی ہے کہ آج آپ کس لیے مسیح کو رد کر رہے ہیں اور کس لیے مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔